آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر موجود ہوں گے مقرر و محترم عطاء المجیب راشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، امام صاحب سے ہم نے 4 پروگرام کرنے تھے، آج چوتھا اور آخری پروگرام ہے انتخاب سخن میں۔ اگر آپ پروگرام کے دوران بھی محترم امام صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مورخہ 27، 28 اور 29 دسمبر جلسہ سالانہ قادیان منعقد ہونے جا رہا ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی بہت سی نظمیں جو ہیں وہ قادیان کے حوالے سے ہوں گی۔ گفتگو بھی ہماری جو ہے وہ جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہوگی، لیکن پروگرام کا آغاز سب سے پہلے کریں گے ہم حمدیہ کلام۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ حمدیہ کلام بہت پیارا کلام، بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا۔ میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا۔
देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया, गुमनाम पाके शोहर आलम बना दिया। अभी हम कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। इमाम साहब, एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज बहुत सी नज़में कादियान के हवाले से होंगी। इमाम साहब, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इज़्न पा के इस बाबरकत जलसे की बुनियाद रखी और आज इसकी तरक्यात का जो सिलसिला हम देखते हैं उस हवाले से अगर आप हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह कि आपने इस मौके पर मुझे याद किया है। जलसा सालाना कादियान आते ही अहमदियत की तारीख़ का एक बहुत रोशन बाब खुल जाता है। बहुत ही महफूज़ दास्तान है। 1889 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जमात अहमदिया की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला के इज़्न से चंद आदमी जो थोड़े से थे, 40 के करीब, उन्होंने बैत की। फिर ये सिलसिला कादियान की गुमनाम बस्ती से शुरू हुआ। लोग इस नूर की तरफ उड़ कर आए और बड़ी कसरत से आए, लेकिन फिर भी तादाद इब्तदा में बड़ी महदूद थी। 1891 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जमात की तरबियत के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए और बाहम मोहब्बत व प्यार को बढ़ाने के लिए जलसा सालाना के इनेकाद का ऐलान फरमाया। इस पहले जलसे में आज सुनने वालों को सुनकर हैरत होगी कि जिस जलसा सालाना में शामिल होने वालों की तादाद 75 थी। सुभान। ये मैं सिर्फ नहीं कहता, क्योंकि ये 75 वो लोग हैं जो बीज की तरह थे। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कह के कादियान आए। मस्जिद अक्सा का छोटी होती थी पहले ज़माने में, अब बड़ी हो गई है। उसके छोटे हिस्से में वो पहला इज्तिमा हुआ। तो ये पहला जलसा सालाना था जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुआ। अल्लाह। लेकिन आपने फरमाया कि ये जो मैं जलसे सालाना का आगाज़ कर रहा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके अज़ीमुश्शान मकासद हैं और उन मकासद का ज़िक्र करते हुए आपने फरमाया कि एक तो ये इसका मकसद है कि रूहानियत, मार्फत और इल्म में तरक्की की जाए। फिर ये है कि नौ मुबाइन पुराने अहमदियों से मिलकर उनका तारफ़ हो जाए। फिर ये है कि बाहम मोहब्बत, प्यार और तारफ़ का सिलसिला हो। और एक मकसद ये भी बयान फरमाया कि जो लोग 1 साल में वफ़ात पा जाएंगे उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर उसके बाद जलसे होते रहे कादियान में। फिर पार्टीशन आ गई। फिर पाकिस्तान में जलसे शुरू हुए। कादियान के जलसे अपनी जगह पर कायम रहे। रब्वा में जलसा शुरू हो गया। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था। फिर उसके बाद ये बात आगे बढ़ते बढ़ते चलती रही और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जलसे होने लगे और बढ़ने लगे और उनकी तादाद हज़ारों और लाखों में जाती चली है और बढ़ती चली जाती है। हर साल हर जलसे की तादाद पहले जलसे से ज़्यादा होती है। ये एक निशान है, अगर कोई गौर करे, कि एक गुमनाम आवाज़ जिसको कोई ना जानता था कि है कादियान किधर, उस कादियान की आवाज़ सारी दुनिया में फैल गई और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए जमात बढ़ती चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा निशान है और इस लिहाज से हर जलसा अपनी ज़ात में अहमदियत की तरक्की और इस्लाम की सरबुलंदी का एक बेशुमार बरकतें रखने वाला निशान है और जिसको हमेशा याद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम साहब, दुनिया भर से हमें पैगामात मिलने शुरू हो गए हैं जलसा सालाना कादियान की मुबारकबाद के। वो भी पैगामात शामिल करेंगे। इस वक्त हम नातिया कलाम सुनेंगे। ज़िंदगी बख्श जाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। आइए बहुत प्यारा नातिया कलाम सुनते। जिंदगी बख्श जाम अहमद है, जिंदगी बख्श जाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है।
آمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں مکرم محترم عطاء المجیب راشد صاحب۔ محترم امام صاحب، ہم نے گزشتہ جو 3 پروگرام کیے ان میں بعض پروگراموں میں آپ نے یہ بتایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام سے بھی ملنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا آپ کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ سے بھی کبھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا؟ یقیناً یہ میری سعادت ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک بات میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ کسی انسان کا یہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس زمانے میں پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں اپنی بڑی ہی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے جس دور میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ دور خلافت ثانیہ کا تھا، پھر اس کے بعد خلافت ثالثہ کا دور دیکھا، خلافت رابعہ کا دور دیکھا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ کے دور کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف صحابہ سے ملنے کی توفیق ملی، بعضوں سے تفصیل سے، بعضوں سے مختصر، لیکن کم و بیش 35-40 کے قریب صحابی ہیں جن سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اور آپ نے ذکر کیا ہے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یقیناً ان سے بھی مجھے ملنے کی سعادت ہوئی، بلکہ بڑی عجیب ان کی بہت ہی صوفیانہ وجود تھا، اور بڑی ہی خاموش طبع، وہ مختصر بات کرنے والے، ہمیشہ ایک ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے تھے،
بچوں سے شفقت کا سلوک ہوتا تھا، اور بڑی ہی ان کی ایسی طبیعت تھی جس کو میں کیا مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک دفعہ ملنے کے بعد دوسری دفعہ ملنے کا شوق ہوتا تھا، بڑی محبت اور شفقت کرتے تھے۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال میں دیتا ہوں کہ میرا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی میں جماعت کے بزرگان کو ملتا، چھوٹی عمر تھی میری، 10-12 سال ہوگی، تو میں جب ملتا تو ہمیشہ اس طرح تعارف کرواتا کہ میں مولانا ابوالعطا صاحب کا بیٹا ہوں، تاکہ میرا تعارف ہو جائے، میری تو کچھ حیثیت نہیں، تو سن لیتے تھے۔ تو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کے ساتھ بھی جب میں نے پہلی سلام کیا تو یہی طریقے اختیار کی، آپ نے کندھے پر ہاتھ رکھا شفقت کا اور کہا کہ اچھا، تو دعا دی۔ دوسری دفعہ ملا، پھر میں نے وہی طریقے اختیار کیا کہ ہزاروں لوگ ملتے ہیں میاں صاحب کو، کہاں کہاں یاد ہوگا، تو میں نے پھر اپنا نام بتا دیا، تو پھر اسی محبت پیار سے شفقت دعا۔ تیسری دفعہ میں گیا تو غالباً چوتھی دفعہ تھی، جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا میاں صاحب میرا نام عطا المجیب ہے، تو آپ نے بڑے شفقت سے میرے اس کندھے کو، دائیں کندھے پہ جو آپ کے قریب تھا، اس پہ ہاتھ رکھا اور کہیں کہ یہ تعارف کی ضرورت نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ایک صحابی کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے کا یہ فرمانا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، یہ کلمہ آج بھی میرے کانوں میں رس کھولتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح ایک بزرگ فرشتہ سیرت انسان کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ سبحان تو یہ سعادت، یہ خوشی مجھے یاد ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، صوفی انداز تھا، کم گو تھے، لکھنے کے ماہر تھے۔ آپ کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت اور روانی عطا کی تھی کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور آپ کی تحریرات میں بہت ساری کتابیں ہیں آپ نے لکھی ہیں، ان کے نام گنوانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جب سیرت النبی کے بارے میں خطبات ارشاد فرماتے ہیں تو قریباً ہر خطبے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سیرت خاتم النبیین کا ذکر آتا ہے۔ جی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے لٹریچر میں یہ کتاب اپنی گہرائی کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے ایسی ہے کہ جو کبھی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ تو جس محبت سے حضور ان کے حوالوں کا ذکر کرتے ہیں، مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ جب حضور حوالہ پڑھتے ہیں تو میں یہی بھی سوچتا ہوں کہ جس بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ ہے، اس بزرگ کو دیکھنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو صحابہ کی پاکیزہ باتیں ہیں، وہ جی چاہتا ہے کہ انسان سنتا ہی چلا جائے اور وقت کی قید نہ ہو۔ ہم دوبارہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پیغام ملا ہے محترم نعیم احمد شہزاد صاحب، گرین ٹاؤن فیصل آباد، مکرم محمد خرم شہزاد صاحب، مہبیر رحمان صاحب اور مدیحہ رحمان صاحب، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ آپ کے لیے ہم نظم سنیں گے۔ اپنے دیش میں، اپنی بستی میں، اپنا بھی تو ایک گھر تھا۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا، اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک
नसीब थी जनता, लेकिन नेक नसीब थी जनता। फैज़ रसान अजीब थी जनता, हर बंदा बंदा परवर था। फैज़ रसान अजीब थी जनता, हर बंदा बंदा परवर था। अपने देश में अपनी बस्ती में सच्चे लोग थे, सुच्ची बस्ती कर्मों वाली ऊंची बस्ती। सच्चे लोग थे, सुच्ची बस्ती कर्मों वाली ऊंची बस्ती। कर्मों वाली ऊंची बस्ती। जो ऊंचा था नीचा भी था, अर्श नशी था खाक बसर था। जो ऊंचा था नीचा भी था, अर्श नशी था खाक बसर था। अपने देश में अपनी बस्ती में उसके सुरों का चर्चा जा जा, देश बदेश में डंका बाजा। उसके सुरों का चर्चा जा जा, देश बदेश में डंका बाजा। देश बदेश में डंका बाजा। उस बस्ती का पीतम राजा कृष्ण कन्हैया मुरलीधर था। उस बस्ती का पीतम राजा कृष्ण कन्हैया मुरलीधर था। अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। कलाम ताहिर में से आवाज़ थी मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब की, और साथ साथ हम कादियान दारुल अमान के गली कूचे भी देख रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इमाम अताउल मुजीब राशिद साहब, और दुनिया भर से आपकी तरफ से मोहब्बतों भरे, चाहतों भरे, दुआओं भरे पैगामात मिलने का सिलसिला
जारी है। मोहतरम इमाम साहब, बात हो रही थी हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबाए कराम की, आज इनसे आपको भी मिलने का शर्फ हासिल हुआ। इमाम साहब, एक दफ़ा आपने बहुत, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, बड़ा खूबसूरत बात बताई कि हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु भी जब रब्वा में होते थे, आपको उन्हें भी देखने का शर्फ हासिल हुआ और ग़ालिबन मिलने का भी। और एक दफ़ा किसी बड़े पुरखलूस अहमदी ने ग़ालिबन उनको भी तबलीग करनी शुरू कर दी थी। उस हवाले से अगर आपकी कोई याददाश्त हो तो। बहुत अच्छा वाक़या याद कराया है आपने जी। ये सादत है कि मैंने हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी देखा और बार बार देखा। माशा अगरचे वो बहुत ज़्यादा मजलिसी इंसान नहीं थे, होती होंगी मजलिसें, लेकिन मुझे उनमें शमूलियत का मौका नहीं। हमारे हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ के दादा मरहूम का ज़िक्र है। जी। तो हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही बुज़ुर्ग इंसान थे, सादा थे, कम गो थे, मजलिसी इंसान। मेरे इल्म में नहीं थे, मजलिसें उनकी होती होंगी। तो मेरा उनसे जो ताल्लुक़ हुआ वो मैंने बारहा उनको दारुस सदर की बड़ी सड़क जो अंजुमन तहरीक के दफातर के दरमियान से गुज़रती है और गोल बाज़ार को आती है, उस पर आते हुए देखा। लेकिन इस हालत में कि आपने साइकिल पकड़ा होता था, लेकिन साइकिल पर सवार होते होंगे, पता नहीं फ़ौरन उतर जाते या कोई मिलने वाला आता, तो फिर उसके बाद मुसलसल वो पैदल चलते थे, साइकिल पकड़ा हुआ है और चल रहे हैं। इस दौरान का एक वाक़या जो इसने आपने इशारा किया मुझे याद आया, वो ये हुआ कि मंगला चक में एक बड़े फाजिल मौलवी अज़ीज़ुर रहमान साहब थे। वो अज़ीज़ुर रहमान मंगला कहलाते हैं, बड़े फाजिल थे, इल्म दोस्त थे। उन्होंने बड़ी लंबी तहक़ीक़ के बाद और मुताले के बाद अहमदियत कबूल की और अल्लाह के फल से बहुत पुरजोश दाई अल्लाह थे। हर शख्स को तबलीग करते थे, गाँव में, शहरों में। एक दिन वो आए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स साइकिल के पकड़े हुए चल रहा है। उन्होंने कहा कोई देहाती होगा, बाहर से आया है, तो मैं इसको भी पैगाम हक़ पहुँचाऊँ, ये उनका जज्बा था। अल्लाह। उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब से पूछा कि आपको पता है कि इमाम महदी आ गए हैं? उन्होंने कहा हाँ पता है। तो फिर आगे बात बनी कि जी इमाम महदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी हैं, अल्लाह ताला ने उनको मसीह मऊद बनाया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में गैर तशरीह नबूवत का आपको मुकाम अता की है। मियाँ साहब उसको कहते रहे अच्छा। ये सुनने वाले ने रवायत की, वो सुनते रहा और कहते थे अच्छा, फिर और बताएं। वो कहते जी कि मसीह मऊद आ गए हैं, उनकी पेशगोई थी कुछ चाँद और सूरज ग्रहण की, वो भी हो चुकी है। पेशगोई थी कि ज़लज़ले, उन्होंने कहा था कि ज़लज़ले आएंगे, ज़लज़ले भी आए, उनके दुश्मन हलाक भी हुए, उनकी दुआएं भी कबूल हुई, जमात को तरक्की। तो एक एक बात पर मियाँ साहब सुनते थे, कहते अच्छा ये भी बड़ा अच्छा है, बड़ा करते करते वो मंजिल आ गई तो मौलवी अज़ीज़ुर रहमान साहब परे हो गए, वो मियाँ साहब चल पड़े। तो एक आदमी ने मौलवी अज़ीज़ुर रहमान साहब को जाके कहा कि मौलवी साहब पता है आप किस आदमी से बात कर रहे थे? तो कहते नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा एक राहगीर है उसको तबलीग करूँ। तो कहते वो तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह बेटे हैं उनको तो सारे रास्ते तबलीग वो करते तो हक्का बक्का रह गए और सख्त परेशान हुए कि ये मैंने क्या जसारत कर ली, क्या हरकत की कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बेटे को मैं तबलीग कर रहा हूँ। तो हर दौड़े आए उनके पीछे। तो हज़रत मियाँ साहब गोल बाज़ार में पहुँच चुके थे, उन्होंने आके मिले, बड़ी माजरत की, बड़ी लजाजत से माफ़ी चाहिए कि ये मैंने क्या गुस्ताखी कर ली कि आपसे ऐसी बातें करता रहूँ। लेकिन जवाब में हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब ने बड़े ही प्यार से उनके कंधे पे हाथ रखा और सर पे भी हाथ रखा और उनको, बल्कि मेरा ख़्याल है कि मिले हैं अच्छी तरह पुरजोश, और उनको मुबारकबाद दी कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि जिस जज्बे से आपने मुझे तबलीग की है, मैं चाहता हूँ कि जमात का हर फ़र्द इसी जज्बे से हर गैर अहमद को तबलीग करने वाला। कम बेशी अल्फाज होंगे, लेकिन इतना खुशी का इज़हार किया कि मौलवी साहब की सारी परेशानी भी दूर होगी। और बाद में उनका ये वाक़या बड़ा मशहूर हुआ और बयान किया जाता है।
تو اس سے حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگ شخصیت کا ایک زاویہ ہے جو بڑے روشن طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت شکریہ اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ نے ہمیں سنایا ہے امام صاحب۔ اور اب ہم ایک مرتبہ پھر نظموں کی طرف چلتے ہیں۔ محترم پروفیسر کرامت اللہ رائے صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے وہ قادیاں کی رونقیں، پڑھنے والے ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب، فرمائش کرنے والوں میں تنویر ناصر صاحب، خورشید خادم صاحب، ابراہیم سرور صاحب قادیان سے، اور سینیگال سے محترم نعیم صدیق صاحب۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشاں مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ عجیب سا تھا سلسلہ، بڑھا ہوا تھا حوصلہ، رواں دوا تھا قافلہ، سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں، بٹ رہی تھی برکتیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب، ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن، ہر ایک طرف قرار تھا، جبیں تھی سجدہ ریز، برس رہی تھی رحمتیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی، امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی، سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی، جبی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ مسیح وقت کی صدا زمن زمن پہنچ گئی، شجر پہنچ گئی، کوہ دمن پہنچ گئی، نفس نفس مہک اٹھا، چمن پہنچ گئی، سمر کا رنگ لائیں گی یہ وقف نو کی کوپلیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے
جہاں کہیں بھی ہم رہیں. کیا ہی خوبصورت کلام قادیان کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں. محترم امام صاحب، سری لنکا میں ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں شوقین صاحب، جی، وہ آپ کو بڑا محبت بھرا سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. جرمنی میں محترم منصور جاوید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ امام صاحب کی جو واقعات سنا رہے ہیں بہت ایمان افروز ہیں اور جی چاہتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں. اس کے علاوہ عالیہ فہمید صاحبہ اور امت المتین صاحبہ، عبدالستار صاحب، نصرت جہاں صاحبہ، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں. امام صاحب، ابھی جب پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتایا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کا، کہ آپ نے اپنے کیمرے سے مربیان کی کوئی تصویر بنائی تھی اور وہ جو واقعہ بیچ میں رہ گیا. اگر آپ ہمارے ناظرین کو بڑا اچھا کیا کہ ایک اور واقعہ جی یاد دلا دیے، ایک اور موقع مل گیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ تشریف لائے دورے پر. پہلے میرا تعارف اسکول کے کالج کے زمانے سے تھا، پھر روا میں ہوا، پھر میں یہاں آ گیا، پھر اس کے بعد ہمیشہ تعارف رہا ان سے. یہ 1973 کی بات ہے، میں یہاں پر تھا، حضور دورے پر تشریف لائے. تو باقی مصروفیات کے علاوہ جماعت نے تجویز کیا کہ کسی کھلے میدان میں، کھلی جگہ پر حضور کے ساتھ پکنک منائی جائے تاکہ حضور کے لیے بھی کچھ تفریح کا سامان ہو. تو یہاں ایک جگہ ہے انگلستان میں، ٹنٹن ایبے، ایک مشہور عمارت ہے جو ایک وقت میں بڑی پرشکو تھی اور اب کھنڈر بن گئی ہوئی ہے. پتہ نہیں اب ریسنٹلی کیا اس کی حالت ہے، لیکن ایک تاریخی جگہ ہے. اس کے ساتھ ایک پارک ہے. تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ اس پارک میں حضور کو مدعو کیا جائے اور پکنک کی جائے. خیر لمبی کہانی ہے. ایک دن حضور کی صحبت میں گزرا، ہر طرف پروانے پھرتے تھے، حضور شفقت اور محبت کا اظہار کرتے تھے. اس کی ایک بات یاد ہے جو آپ نے یاد کرائی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے ایک موقع پہ سارے مبلغین کو، واقفین زندگی کو جو کھڑے تھے، شامل تھے، مقامی تھے لوگ، چند یورپ سے آئے تھے، ان سب کو کہا کہ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت بھی نظر آ رہی تھی. تو وہ ایک بیک گراؤنڈ سی بن گئی. تو حضور نے کھڑا کر لیا اور پھر حضور نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا، وہ جیسے ماچس کی ڈبیا کے برابر. اس کا نام تھا لائکا. اس زمانے میں نیا نکلا تھا، بڑا شاندار تھا، قیمتی تھا. حضور نے ان کو کھڑا کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی فوٹو لی، اور فوٹو لینے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب بتائیں یہ سارے مبلغین میں سے کوئی کہ اس تصویر کا عنوان کیا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں خلیفہ وقت کھڑے ہو سامنے تو بڑے بڑے لوگوں کی زبان گونگ ہو جاتی ہے خلافت کے رعب سے. تو کون بولے؟ اور سوال بھی ایسا تھا کہ جس کا جواب ذہن میں نہیں آتا. خود حضور نے دوبارہ کہا کوئی بولے کہ بتائیں کہ اس تصویر کا عنوان کیا ہوگا. پھر چپ. تو سب نے جب پوری طرح موقع دے دیا اور کوئی جواب نہیں آیا، یا یہ کہیں کہ کوئی جواب نہ دے سکا، تو حضور نے پھر بڑی پرشفقت مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ میں اس تصویر کا نام عنوان رکھتا ہوں کھنڈرات کے معمار. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں کہ پیچھے کھنڈرات نظر آتے ہیں، آگے مبلغین کھڑے ہیں مختلف دنیا سے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کھنڈرات کے معمار ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں یہ کھنڈر بنی ہوئی دنیا کو روحانیت کا مینار بنانا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کھنڈرات کے معمار ہیں. ایسا خوبصورت عنوان دیا کہ آج بھی جب میں مبلغین سے، اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے کسی مجلس میں ذکر کرتا ہوں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے اور کتنی عظمت ہے اس ایک چھوٹے سے فکرے میں کہ اس تصویر کا عنوان ہے کھنڈرات کے معمار. یہ تاریخ اہمیت میں شائع ہو چکا ہوا ہے، بہت پر لطف ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی ہر خلیفہ کی بات ایک ہی ہوتی ہے، مقابلہ تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن بڑی اس میں گہرائی ہوتی تھی. تو اس فکرے میں آپ دیکھیں کہ کھنڈرات کے معمار میں حضور نے کتنا عظیم سبق 3 لفظوں میں سمو دیا. یقیناً. اور امام صاحب ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں قدم قدم پہ خلیفہ وقت کی رہنمائی میسر ہے.
اور ناظرین آپ کا بے حد شکریہ جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے آپ کی طرف سے بہت سے مبارکباد کے پیغامات مل رہی ہیں، اور آپ نے بتایا کہ مورخہ 29 دسمبر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جب جلسہ سالانہ قادیان کے اختتامی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے، تو آپ نے بتایا کہ آپ سب اس کے منتظر ہیں اور MTA پہ اس کو دیکھیں گے۔ قادیان کے جلسے کی بات ہو رہی ہے تو ایک نظم جو محترم عمر شریف صاحب نے پیارے حضور کی موجودگی میں پڑھی ہے، رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی، مدعائے قادیاں، وہ ہے خوش وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، گر نہیں عرش معلی سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائیں قادیاں، سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائیں قادیاں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی، اور ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محترم لطیف احمد باؤ صاحب، ادریس احمد ڈار صاحب، عبدالشکور صاحب، میر اسامہ رشید صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات محبتوں بھرے دعاؤں بھرے ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ امام صاحب، بہت سے سوالات ہیں آپ کے لیے، بہت سی فرمائشیں ہیں، کس کو چھوڑا جائے، کس کو پوچھا جائے۔ ایک دوست کا کہنا ہے جی کہ آپ کو پیارے حضور سے
بڑی ملاقات بھی، محبتیں، عنایات ہوتی رہتی ہیں. کوئی ایک بات پیارے حضور کی اگر آپ نے ٹھیک فرمایا کہ باتیں بڑی ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ایک میں بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اور ساری دنیا نے اکثر حضور کو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے. کچھ تو ملاقات کا شرف پاتے ہیں، ان کے علاوہ تقاریر سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، اور ایک تاثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضور کی ہمیشہ ایک بڑی مخلصانہ اور عالمانہ اور روحانی گفتگو ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے. تو کوئی ذرا ہلکی پھلکی بات کی بھی بات سن جائے. کئی دفعہ دوست کہتے ہیں کہ کوئی ایسے بھی ہوا ہے کبھی حضور نے مسکراتے ہوئے کوئی بات کی ہو، کوئی اچھا سا تبصرہ کیا ہو، تو اس کی بھی ایک دو مثالیں میں دے دیتا ہوں. ایک دفعہ مسجد فضل میں وہ ایک بچے کے آمین کی تقریب ہوئی. سارے مسجد بھری ہوئی تھی، حضور تشریف لائے، بچے کو بٹھایا، قرآن مجید کھولا گیا تو حضور نے ایک جگہ پہ انگلی رکھتے ہوئے فرمایا بچے پڑھو، کیونکہ آمین کے لیے آیا تھا کہ کس جگہ سے بھی پڑھ سکتا تھا. تو بچہ چپ بولا نہیں. تو وجہ میرے نزدیک تو یہی تھی کہ جہاں بڑے بڑے فاضل اور عالم گونگ ہو جاتے ہیں، ایک بچہ تو پریشان ہو گیا ہوگا تو چپ کر گیا. تو حضور نے اس سکوت کو توڑنے کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ دیکھنے والا ہے. حضور نے ایک دو دفعہ بچوں کو کہا پڑھو، وہ چپ. تو حضور اس کے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا بڑی شفقت سے، فرمایا تم آج آمین کرنے آئے ہو کہ بسم اللہ کرنی ہے؟ تو حضور کا یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بچہ بھی کچھ دلیر ہو گیا تو اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایک موقع پہ اعلان نکاح کا ہے. میں حضور کی موجودگی میں حضور کی اجازت سے نکاح کا اعلان کرتا رہا ہوں، اس کی توفیق ملتی رہی ہے. ایک موقع پہ جب میں آیات پڑھ رہا تھا جو مسنون آیات ہیں تو ایک جگہ میں اٹک گیا. ذرا سا زبانی پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ ذرا اٹکا. کسی نے آواز بھی دی اور اتنی دیر میں خود مجھے بھی وہ یاد آ گیا تو میں نے پھر اس کو بھی آگے پڑھ دیا. تو خیر ہو گیا، دعا ہو گئی. جب حضور کھڑے ہوئے تو حضور نے مجھے اس جگہ بازو سے پکڑا، حضور طرف سے میں ادھر. تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا دلچسپ. حضور نے فرمایا کہ روا کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک نکاح کا اعلان تھا تو ان لوگوں نے حضرت ملک سیف الرحمان صاحب جو بڑے فاضل انسان تھے، مفتی سلسلہ سے، ان سے درخواست کی کہ آپ پڑھا دیں. تو مفتی صاحب ماشاءاللہ علم و فضل کے ماہر تھے، بڑا مقام تھا، لیکن تقریر کا وہ روزمرہ کا تجربہ نہیں تھا. تو جب کھڑے ہوئے تو ان کو وہ آیات یاد نہیں آ رہی تھیں جو پڑھی جاتی ہیں. تو آخر مفتی سلسلہ تھے کو رنگ انہوں نے اس کا رستہ تو بنانا تھا. تو وہ مفتی صاحب نے کیا کہ کل ہو اللہ حد اللہ الصمد، یہ ساری صورت پڑھ کے اس کے بعد نکاح کا اعلان کر دیا. اچھا. اور پھر آمین ہوگی، لوگ چلے گئے، سب کچھ ہوئے. تو سب نے ایک تو یہ تبصرہ فرمایا کہ اس واقعہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر بھول ہی جائیں آیات تو کل ہو اللہ سے بھی نکاح کا اعلان ہو سکتا ہے. پھر کہنے لگے ذرا ٹھہرے میں بتاتا ہوں کیا ہوا. اس بات کو 2-3 سال ہو گئے. ایک نوجوان آیا، ملک صاحب کو ملا دوبارہ، اور جیسے نوجوان کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام پتہ ہے، حالانکہ وہ امتحان لیتے ہیں جی، ہزاروں کو ملتے تھے. ملک صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو نہیں یاد. تو اس آدمی کا جواب سننے والا تھا جو حضور نے مسجد میں کھڑے ہوئے سب سامعین کے نمازیوں کے سامنے فرمایا. حضور نے فرمایا کہ جب ملک صاحب کو اس نے کہا نا کہ پہنچائیں، تو ملک صاحب نے کہا کہ تم اپنا نام بتاؤ. تو اس نے جواب دیا. ملک صاحب نے کہا کہ مجھے تو نام نہیں یاد. تو اس کے جواب میں نوجوان نے یہ کہا جو اصل بات ہے، وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب میں وہی ہوں جس کا نکاح اپنے کو اللہ سے پڑھا. تو حضور پہ اختیار مسکرائے، ہنسے، اور ساری مجلس میں ایسی شگفتگی پھیل گئی اور رونق آ گئی کہ ہر طرف چہرے پہ مسکراہٹ. تو حضور کی مجلسوں میں مسکراہٹوں کی کمی نہیں ہوتی، الحمدللہ. لیکن دینی اور روحانی باتیں تو
तो अपने नुक्ते और उरूज पर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हमारे महबूब इमाम अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपका बबरकत साया हमेशा हमारे सरों पे रहे। और अब इमाम साहब एक नई नात हमने रिकॉर्ड करवाई है जो कि मोहतरम मुबारक अहमद ज़फ़र साहब का लिखा हुआ कलाम है। आप खैरुल अंबिया हैं, आप हैं खैरुल बशर। आइए ये नात MTA पे पहली मरतबा सुनते हैं। आप खैरुल अंबिया हैं, आप हैं खैरुल बशर, आपके एहसान हैं हर मुल्क पर, हर कौम पर। आप महबूबे खुदा हैं, आप शाहे दो सरा, नाम आता है जुबां पर आपका बादज़ खुदा। आप हैं फ़ख्रे रुसुल और रहमतुल लिल आलमीन। आपके फैज़ान की तो इंतहा कोई नहीं। आपको रब ने बनाया मुजतबा और मुस्तफ़ा, आपके मेराज की मंज़िल मकामे मुंतहा। नूर से महका हुआ है आपका अतहर वजूद। हक ताला और मलाइक आप पर भेजे दुरूद। आप अहमद भी मोहम्मद भी हैं और महमूद भी। आप ही शाहिद हैं बेशक, आप ही मशहूद भी। आप से ही रोशनी है हर तरफ अफलाक में। आप ही मज़कूर हैं बस मुजदाए लौलाक में। आपका जब नूर चमका बुझ गया आतिश कदा, और मदाइन की ज़मीं खुद बन गई उसकी गवाह। आपकी शफ़क़त ने क़तरे को समंदर कर दिया। आपके एजाज़ ने ज़र्रे को गौहर कर दिया। अंबिया की बज़्म का माहे मुनव्वर आप हैं। रश्क करते हैं नबी से पैगंबर आप हैं। देख कर नूरे मोहम्मद झुक गए सारे शजर। एक इशारा बन गया था बाइसे शकुल कमर। दीन को कामिल किया और की शरीयत भी तमाम। जब हुए गालिब तो ला तसरीब का ऐलान आम। मेरे गुलशन पर बहारों का समा है आपसे
باحفاظت زندگی کا کارواں ہے آپ سے بھیجتا ہوں یا حبیبی آپ پر میں صبح و شام الصلاۃ والسلام والصلاۃ والسلام بادائے یثرب کے میں خاروں میں ہو میرا بھی نام ساقیا مجھ کو بھی کوثر کا پلا دے ایک جام۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے محترم بلال احمد راجہ صاحب کی آواز میں۔ اور انشاءاللہ العزیز مورخہ 29 دسمبر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جلسہ سالانہ قادیان کے اختتامی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے، جو کہ مورخہ 29 دسمبر کو MTA پہ ہم آپ اور ہم سب براہ راست دیکھ اور سن سکیں گے۔ محترم امام صاحب، جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، پیغامات بھی آ رہے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد 2 بہت تاریخ ساز جلسے ہوئے ہیں قادیان میں، جن میں خلفائے کرام نے بھی شرکت کی۔ امام صاحب، ان دنوں کا کچھ احوال؟ بالکل ٹھیک فرمایا۔ یہ جلسہ سالانہ کی تاریخ میں سنگ میل ہیں یہ 2 سال، جبکہ تقسیم پاکستان کے بعد خلافت باہر آئی، پھر قادیان میں واپس جا کر جب خلفائے احمدیت نے اس سرزمین کو برکت دی اور برکت حاصل کی اور جلسہ منعقد ہوا، یہ یادگار جلسے ہیں۔ ان میں سے پہلا جلسہ 1991 کا ہے، 2091 کا ہے، 1991 کا ہے، 1991 کا ہے جلسہ، جس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ گئے۔ بڑے حالات مشدود سے حضور نے سفر اختیار کیا، لیکن اور مجھے بھی اس جلسے میں حاضر ہونے کی سعادت ملی، تو میں اپنی آنکھوں دیکھا تاثر یہ بیان کرتا ہوں کہ قادیان میں ایک عید کا سماں تھا، بلکہ یہ محاورہ بالکل معمولی نظر آتا ہے، عید سے بڑھ کر کوئی تصور ہو تو وہ خوشی کا عالم تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا دنیا کے سارے ملکوں سے جو بھی خوش قسمت ہیں وہ وہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ اور حضور نے سفر اختیار کیا، قادیان میں پہنچے، استقبال ہوا۔ حضور 1-2 رویا لائن بنی ہوئی تھی، دائیں بائیں باہر بشتی مقبرے کے میدان میں حضور اتر گئے اور وہاں سے پیدل چل کر دارالمسیح تک گئے اور سارے محلہ احمدیہ میں سے گزرے، اور ہر طرف مرد عورت بچے، عورتیں بچوں کو اٹھا اٹھا کے دکھاتی تھیں کہ یہ دیکھو حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو بڑا عجیب نظارہ تھا۔ اور حضور گئے وہاں پہ قیام کیا، 3 دن کا جلسہ ہوا، نماز تہجد باقاعدہ، پھر نماز فجر حضور پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور کا معمول تھا کہ ہر روز بشتی مقبرے میں جا کے مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر دعا ہوتی تھی۔ تو یہ بڑا عجیب جلسہ تھا، بہت خاص جلسہ تھا۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت مولوی محمد حسین صاحب صحابی سبز پگڑی والے، وہ بھی حضور کی خواہش کے مطابق اس جلسے میں شامل ہوئے۔ بڑی عمر تھی، مشکل سے گئے، حضور نے ان کو اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھایا اور تعارف کروایا کہ یہ صحابی ہیں، ان کو دیکھو اور تابع بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرا جلسہ وہ تھا کہ جو سن 2005 میں ہوا، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تشریف لے گئے۔ تو جو نظارہ پہلے دیکھا تھا اس سے اسی طرح کا نظارہ، بلکہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ اس طرح اس موقع پہ دیکھا۔ ساری دنیا اس وقت ایسا لگتا تھا قادیان میں امڑ آئی ہے۔ احمدی، غیر احمدی، ہندو، سکھ اور جو مذاہب تھے ان کے بلا امتیاز اس کے قادیان کے سارے ہی غیر از جماعت لوگ حضور کے استقبال کے لیے، اور دنیا کے اکناف عالم سے آئے ہوئے احمدی بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو حضور نے بڑے پرمعرفت خطابات فرمائے، بہت عظیم الشان جلسہ تھا۔
اور پریس میں اس کا تبصرہ ہوا، اخبارات میں اس کا ذکر آیا. تو ایسی حالت ہے، اور اس میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سامنے شمولیت کا موقع ملا. تو یہ ایک ایسا نشان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ جلسے بھی خاص طور پر سنگ میل کا حکم رکھتے ہیں، اور ہر جلسہ جو دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر قادیان جو مرکز احمدیت ہے، وہاں ہونے والا جلسہ احمدیت کی عظمت اور صداقت کا ایک شاہکار ہوتا ہے، ایک عظیم الشان اس کا ثبوت ہوتا ہے. بہت شکریہ امام صاحب، اور ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ نے بہت ہی ایمان افروز واقعات سنائے اور قادیان کے جلسوں کے بابرکت دور کی بھی باتیں کی. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. ناظرین، آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کا، پیغامات بھجوانے کا، نظمیں سننے کا. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.